औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है सदका। बेशक सदका हर बला को टालता है और सदका देने से माल में इतना माल में इजाफ़ा होता है, इतनी बरकत होती है कि अगर आप सदका देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गरीब हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम सदका करो, मैं तुम्हें गनी कर दूँगा। इरशाद बारी ताला है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करो हम तुम्हें और ज़्यादा देंगे। वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, लेकिन अगर तुम नाशुक्री करोगे तो तुम्हें सख्त अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा। ये दो आयत ही इंसानी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है कि अगर तुम अल्लाह ताला तुम्हें जिस भी हाल में रखे, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, तुम कभी किसी से शिकवा ना करो, तुम कभी किसी से फरियाद ना करो कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छे हाल में नहीं रखा, या तुम औरों को देखते रहो तो अल्लाह ताला तुम्हें कभी गनी नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे पास बहुत माल भी हो, अगर तुम शुक्र नहीं करते तो अल्लाह ताला तुमसे आहिस्ता आहिस्ता करके सारी नेमतें छीन लेगा। लेकिन अगर तुम बहुत भी गरीब हो, मुफलिस हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो हर हाल में, अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देगा, तुम्हें दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद कर देगा। और सदका अल्लाह ताला से तिजारत है। हम में से बाज़ लोग ऐसे कहते हैं ना कि हमारे पास अभी कुछ है नहीं देने को, या टूटे हुए नहीं हैं। तुम शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस काबिल समझा है कि अपने किसी बंदे को तुम्हारे दर पर ला खड़ा किया है और तुम्हें देने की इस्तिताअत है, लेकिन तुम दे नहीं पाते, ये कहकर कि या तो टूटे नहीं हैं या हमारे पास मेरी इस्तिताअत नहीं है। हज़रत अली के पास एक बंदा आया, उन्होंने फरमाया कि मैं बहुत मुफलिस हूँ, तब मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दे कि मैं गनी हो जाऊँ। हज़रत अली ने फरमाया कि तुम सदका दिया करो। तब इस बंदे ने कहा कि मेरे पास तो इतनी मेरी इस्तिताअत नहीं है कि मैं अल्लाह की राह में कुछ खर्च करूं। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे घर में 2 वक्त का खाना मौजूद है? तब उस बंदे ने कहा कि हाँ मौजूद है, मैं 2 वक्त का खाना सैर होके खाता हूँ। हज़रत अली इस बात पर मुस्कुराए और फरमाया कि तुम 2 दानों से, तुम अगर अपने रिज़्क़ में से 2 दाने भी निकाल लो तो वो भी तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएंगे। लिहाजा सदका से मुराद ये नहीं है कि तुम अपना सारा माल उठाकर दे दो, बल्कि पहले तुम्हारे अहल अयाल का हक़ है, तुम्हारे बीवी बच्चों का हक़ है, तुम अपनी ज़ात पर ख़र्च करो, उसके बाद तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों पर कस्में उठाई है और बेशक नबी की कसम कभी झूठी नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कसम खाता हूँ जो सदका देगा उसका माल कभी कम नहीं होगा। दूसरी कसम उठाई है कि मैं कसम खाता हूँ अगर किसी बंदे के साथ नाजायज़ उसकी इज़्ज़त पे हमला हुआ या उसके साथ ज़्यादती की गई और वो बंदा चुप करके सह गया सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, तो मैं कसम खाता हूँ कि वो उसकी इज़्ज़त कम नहीं होगी। तीसरी बात पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई वो है अगर कोई किसी को मांगने की आदत पड़ जाए, लिहाजा बहुत भी हो उसके पास, लेकिन वो हाथ फैलाना लोगों के सामने सीख गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई है कि वो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उस पर फ़कीरी और मोहताजी के दरवाज़े खोल लूँगा। इससे क्या साबित है कि जब भी हम पर कोई हमारे टाइट हालात हो जाए या हमारे हालात ऐसे हो जाए कि हमारे पास हमारी जेब खर्च भी ना रहे, लेकिन थोड़ी बहुत फिर भी इस्तिताअत हो, सदका सिर्फ माली सदका नहीं है। आप अपने जो है घर का राशन पड़ा है उससे कोई चीज़ उठा कर दे दे, आपके कपड़ों पर भी सदका जायज़ है, आपके जूतों पर। लिहाजा ये है कह ले आप कि इंसानी हर जोड़ पर सदका जायज़ है। आप कोई अच्छी दुआ कह ले, किसी को अच्छी बात बता दे, कोई अच्छी पोस्ट आगे शेयर कर ले, कोई नेकी की बात फैला ले, तो वो भी इस सदक़े जारिया में शुमार होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर आपको इस्तिताअत दी है तो उस बंदे पर या किसी को कुरान पाक लेके दे दे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं
کہ مدرسے میں یا تو وہ جاتے ہیں تو کسی جو مسجد کی قرآن پاک ہے ان میں سے سبق پڑھ لیتے ہیں، یا جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ بکس افورڈ کر لے تو کسی بچے کو بکس دے دے۔ اور جس ٹاپک پر ہم آج بات کریں گے وہ ہے 2 بہترین صدقے، جس سے آپ کے مالی حالات اتنے اچھے ہو سکتے ہیں کہ لوگ آپ کی مالی استطاعت دیکھ کر حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ صدقے کے فائدے کے پر بات کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو وہ 2 صدقے بتاؤں گی جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم یہ 2 صدقے نکالو گے تو انشاءاللہ تمہاری مالی استطاعت دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی۔ صدقہ دینے ہیں جو ریگولر صدقہ دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام ہے کہ وہ ہر مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ جب وہ ڈیلی دن کا آغاز اگر آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو تو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اور جو ڈیلی صدقہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دوسرا ان کو فائدہ کیا ہوگا کہ ان کے عزت اور ناموس پر کبھی کوئی بات نہیں آئے گی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیں گے۔ تیسرا کیا ہوگا، وہ لا علاج بیماریوں سے یا ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ آج کل آپ دیکھ لیں کتنے وائرسز پھیلے ہوئے ہیں، کتنی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں جن کا نام لینا بھی مشکل ہوتا ہے، ایسی وائرسز آئی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ڈیزیزز سے بچائے۔ جو ڈیلی صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر بیماری سے بچاتے ہیں۔ چوتھا نمبر، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں، اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ وہ اور بانٹتے بھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام پہ کچھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے تجارت ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سے تجارت بہترین تجارت ہے۔ اگر آپ 10 روپے بھی دیتے ہیں، یقین کریں اس 10 کا آپ کو 100 بن کر آپ کو ملتا ہے۔ تو اس بات پر آپ مطمئن رہے، اللہ تعالیٰ جو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتا۔ ہمیں سے بعض جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے حالات ٹائٹ ہو جائے، اگر وہ جو ہے مدرسے کو فنڈ دے رہے ہیں یا مسجد کو دے رہے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ مسجد یا مدرسے کے فنڈ کو کم کرتے ہیں، حالانکہ گھر میں 3-4 گاڑیاں ہوگی اس میں سے ایک گاڑی پر گزارا نہیں کریں گے، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں سب سے پہلے وہ دینا بند کر دیتے ہیں۔ تو کائنڈلی اس بات کا خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب آپ کچھ دیتے ہیں تو وہ آپ کو ڈبل ٹرپل سے زیادہ بن کر واپس آپ کے پاس آتا ہے۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ جب آپ دیتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، سارا دن ساری رات آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جو ڈیلی جو ہے صدقہ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو سخت دل سے محفوظ رکھتے ہیں، ان کے دل کو سختی سے محفوظ رکھتے ہیں، ان کو نرم دل عطا کرتے ہیں، اور بے شک نرم دل جن کا ہوتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ بستا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ جو ریگولر صدقہ کرتا ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غضب سے خود کو بچاتا ہے۔ یہ ہے صدقے کے فوائد۔ بے شک جو لوگ صدقہ کرتے ہیں وہ اپنے مال کو بڑھاتے ہیں۔ اور جو 2 صدقے میں آج آپ کو بتاؤں گی اور ایک استغفار کی تسبیح ہے، یقین کریں یہ 2 ایسے صدقے ہیں کہ جن سے آپ کا جو بندش ہے، جو جادو ہے وہ بھی ختم ہوگا، رزق کے دروازے کھلیں گے، اور جو بے پناہ رزق چاہتے ہیں وظیفہ اسپیشلی ان کے لیے ہے۔ تو آپ وظیفہ نوٹ کر لیں، اسپیشل وظیفہ ہے، کائنڈلی ان 2 باتوں کا خیال مست رکھیے گا۔ گرمی بھی بہت ہے آج کل، تو پہلا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ، جتنا آپ چاہے 100 چاہے 200 چاہے وہ پڑھ لیں، لیکن ایک تسبیح آپ پڑھ لیں تو بہتر ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کے پرندے ہیں یا جو جانور ہیں یا جو چوپائے ہیں جو ایسے ہی گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، یا آپ پرندوں کو کہہ لیں، آپ نے ان کو کھانا کھلانا ہے، پانی رکھنا ہے، اپنے گھروں کے چھتوں پر آپ رکھ لیں صبح، تو وہ سارا دن بھی آپ چل جائے گا۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھوکے کو، کسی مفلس کو، کسی یتیم کو دن میں کہہ لیں یا ہفتے میں کہہ لیں یا مہینے میں کہہ لیں، ان کو 1 مرتبہ آپ نے روٹی کھلانی ہے، یا اگر آپ کی استطاعت اللہ نے آپ کو بہت دیا ہوا ہے تو آپ ڈیلی بھی کھلا سکتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے دن ریگولر جو ہمارے دن ہے، ہمارے گھروں پر کتنے مانگنے والے آتے ہیں یا کتنے کوڑا پھینکنے والے آتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، یا اگر آپ بازار جائیں، اگر آپ کہیں کہ اب میں تو کھانا نہیں کھلا سکتی یا میں روٹی کہاں سے دوں، آپ اس کو ان لوگوں کو اتنے پیسے دے دیں، 100 روپے دے دیں، 200 روپے دے دیں، تاکہ وہ اپنے لیے کھانے کا بندوبست کر سکتے۔ تو یہ 2 باتیں ایسی ہیں، اگر آپ ایک تسبیح استغفار کی
کر لے اور بے زبانوں کو کھانا کھلائے یا اور دوسرا انسانوں کو کھانا کھلائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی دعا کریں گے یقین کریں کہ رزق کے دروازے تو کھلیں گے بھی، لیکن آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے، آپ دنیاوی کچھ مانگ لیں، آپ آخرت مانگ لیں، آپ اپنے بچوں کے لیے مانگ لیں، آپ جس کے لیے بھی چاہے مانگ لیں، جو بھی چاہے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی دعا رد نہیں کرے گا. اور یہ دو ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین کام ہیں. ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، دوسرے بے زبانوں کا خیال رکھنا. اور یاد رکھیے کہ بے زبانوں کی دعا عرش تک پہنچتی ہے، کبھی بے زبانوں کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی. آج کل جیسے گرمی پڑ رہی ہے، اگر آپ کی چھت پر پانی کا انتظام ہو پرندوں کے لیے، اور یاد رکھیے کہ یہ حشرات بھی کھاتے ہیں، یہ جنات بھی کھاتے ہیں، تو اگر آپ کوئی سالن وغیرہ بنا رہے ہیں، چکن بنا رہے ہیں، گوشت کا بنا رہے ہیں، اس کے ہڈیوں پر تھوڑا بہت گوشت رہنے دیجیے گا اور وہ اوپر چھتوں پر ڈال دے، تو جنات آپ کے لیے دعا کریں گے، نیک جنات جو ہوتے ہیں. اور جو بے زبانوں کی دعا ہوتی ہے وہ انسان کے حق میں بہت قبول ہوتی ہے. دوسرا میری ایک فالوور ہے، انہوں نے مجھ سے کچھ ٹاپک ڈسکس کیے تھے، ان کا میں آج آپ کو جو اگر وہ مجھے دیکھ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل آپ کی آسان کرے. جس فیز سے آپ گزر رہی ہے، جس مینٹل سٹریس سے آپ گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہ آسان کرے. اور جن لوگوں نے آپ کو مینٹل سٹریس دیا ہے یا جو آپ کی مدد نہیں کر پا رہے، آپ کے گھر والے ہو گئے، باہر کے لوگ ہو گئے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سچی ہیں، اگر آپ اللہ کی راہ میں ہیں تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے حالات دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے حالات جانتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہے اپنی اسٹڈیز میں تو بے شک اپنی اسٹڈیز کنٹینیو رکھیے. اور جو وظیفہ جو میں آج آپ کو دوں گی اسی ریلیٹڈ میں نے بہت کم ڈیوریشن کے وظائف بھی آپ کے لیے سلیکٹ کیے ہیں تاکہ آپ کو اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اپنے وظائف بھی کنٹینیو رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی آپ نے مسٹ کرنی ہے. بے شک اگر آپ جو ہے ٹیچنگ بھی کرتی ہیں، اسٹڈیز بھی کرتی ہے، لیکن نماز کی پابندی ضرور رکھیے. اور جو میں آج آپ کو وظائف دوں گی وہ آپ نے ڈیلی کرنے ہیں، وہ اسکپ نہیں کرنے. پہلا وظیفہ ہے ٹینشن یا ڈپریشن کا اگر آپ شکار ہیں، جب بھی آپ کو لگے کہ آپ پر وہ سچویشن حاوی ہونے لگی ہے یا آپ کو رونا آ رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہے، تو آپ نے یا تو دن کے آغاز میں کہہ لیں یا اسی ٹائم جب آپ پہ یہ ٹینشن یا حاوی ہونے لگی، آپ کو رونا آئے، تو جب آپ کو لگے کہ آپ کو ٹینشن آ رہی ہے یا آپ پر رونا آ رہا ہے یا آپ کو وہ حالات آپ پہ حاوی پڑ رہے ہیں، تو اسی ٹائم آپ نے 300 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. یہ اینٹی ڈپریشن ہے، یہ اینٹی سٹریس ہے، ٹھیک ہے. 300 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. صبح کے آغاز میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر صبح کے آغاز میں آپ کو اور بھی کام ہے، اسٹڈیز ہے یا مدرسے جانا پڑتا ہے، تو آپ اسی ڈیوریشن میں پڑھ لیں جب آپ کی حالت جو ہے ایسی ہو کہ آپ کو پتہ ہے یا آپ کو رونا آ رہا ہے یا ڈپریشن حاوی ہو رہا ہے، تو اسی ٹائم آپ نے پڑھنا ہے 300 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسرا وظیفہ آپ نے اچھے رشتے کے لیے مانگا تھا. اچھے رشتے کے ساتھ ساتھ بہترین اور دیندار گھرانے میں آپ کا رشتہ ہو. دوسرا وظیفہ یہ ہے، آپ نوٹ کر لیں، آپ کو نماز عشاء کے بعد ڈیلی ایک تسبیح 100 کے ایکول ہوتی ہے، 100 کاؤنٹ کر لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے ڈیلی اور اچھے رشتے کی دعا کرنی ہے. تیسرا وظیفہ آپ کے جو آپ سے کوئی اگر آپ سے کوئی چیز چھین لے یا آپ کا کوئی ادار ہو وہ آپ نے لٹانا ہو یا آپ کی کوئی چیز دوسرے کے گرفت میں ہو، تو اس کا وہ وظیفہ آپ نوٹ کر لیں. ایک مرتبہ وہ وظیفہ آپ نوٹ کر لیں جو آپ سے کوئی اگر آپ کی چیز چھین رہا ہے، آپ کو نہیں دے رہا، تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص خود پہ بھی دم کرنا ہے، اس بندے پہ بھی دم کرنا ہے جس نے آپ کی چیز لی ہوئی ہے. اچھی نوکری کے لیے ہر اتوار کو نماز فجر کے بعد آپ نے 320 مرتبہ یا مدینہ پڑھنا ہے. اور ایک زبان بندی کا عمل ہے آپ کے دشمنوں کا، تاکہ ان کا منہ نہ کھلے، یا آپ کو ڈر ہے کہ کوئی بندہ آپ پر حاوی پڑ سکتا ہے یا دشمنی ہے کسی کے ساتھ، وہ وظیفہ آپ نوٹ کر لیں.
ڈیلی نماز فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 75 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. 75 مرتبہ خود پہ دم کر لے. آپ جب 75 مرتبہ پڑھ لے تو خود پہ بھی دم کر لے اور دشمن کا نام لے کر اس پر بھی دم کر لے. انشاءاللہ ساری زندگی اس کی زبان بند رہے گی. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا, خود اپنا خیال رکھیے گا, میری فیملی اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے. اور جو مشکلات سے گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے. جن کی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ جی.